اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب کو بتایا کہ ذی الحجہ کے الحمد للہ
10 बेस्ट डेज जिसे कहा जाए, इंशाल्लाह ज़िलहिज्जा के स्टार्ट होने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अहम दिन है, तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें इन 10 दिनों में बेहतरीन इबादत की और लम्हे लम्हे की कदर करने वाला बना दे इंशाल्लाह। तो आज हम इंशाल्लाह ज़िलहज के जिसे कहा जाए 10 डेज़ के हवाले से बात करेंगे। आप एक इमेजिनेशन में लाइए, एक किंग है, बादशाह है, हाँ, और वो क्या करता है कि वो तमाम गरीबों के लिए क्या कहता है, और जितने भी जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए ये कहता है कि मैं सिर्फ 10 दिन के लिए तुम्हारे लिए, मैं एक अपना जो ख़जाना है, ट्रेजर है, वो तुम सब के लिए 10 दिन के लिए ओपन करूँगा। और सारे लोग नीडी हैं, सारे लोग ज़रूरतमंद हैं, सारे लोग बैगर्स हैं, ठीक है। और वो कहता है कि 10 डेज के लिए मैं तुम्हारे लिए अपना जो ट्रेजर है, ख़जाना है, वो खोलूँगा। तो आप बताइए हम में से कौन है जो सोया रहेगा? हम में से कौन है जिसे कहा जाए जो कि बेकार किस्म के फजूल किस्म के कामों में लगे रहेगा? कोई नहीं। सबको फिक्र है कि सबको ट्रेजर चाहिए, सबको खजाना चाहिए, सबको वो माल चाहिए। तो हम में से कैसे हो सकता है कि हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से माशाल्लाह ये 10 बेस्ट डेज आए, हाँ, जिलहज्जा के 10 जिसे कहा जाए अफजलुल अय्याम आए, और मैं और आप इसको यूं ही ज़ाया कर दें। इमाम इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये दुनिया के दिनों में से अफजल है, यहाँ तक कि ये रमज़ान के आखिरी 10 दिनों से भी दिन के एतबार से अफजल है। यानी ये बहुत, जितने भी 365 डेज हैं उनमें से ये जो 10 डेज हैं अफजलुल अय्याम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, सबसे ज़्यादा जिसे कहा जाए अल्लाह सुबहाना व तआला के यहाँ सबसे ज़्यादा अफजल तरीन दिन है। और इसके बारे में आप ये भी देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब देखिए हम में से हर कोई रमज़ान में गुजरने के बाद हर एक को रिग्रेट होता है कि अल्लाह मैं ये नहीं कर सकी, मैं और कर सकती थी ना। तो कुछ ना कुछ रिग्रेट हो जाता है कि या अल्लाह मैंने जैसे कुछ टारगेट बनाया था तो मेरे टारगेट अचीव नहीं हो सके ना। तो ऐसे मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको एक छोटा सा मिनी रमज़ान दे दिया 10 दिन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको एक तरह से कह लीजिए अल्लाह ताला ने एक तरह से ये तोहफा दिया है कि अगर मैं और आप किसी वजह से रमज़ान में पीछे रह गए, इबादत नहीं कर सके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की का हक अदा नहीं कर सके, बंदों के साथ कमी कोताही रह गई, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको ये ज़िलहज के 10 डेज़ अता कर दिए। और अगर हम किसी भी वजह से अल्लाह की इबादत में पीछे रह गए, तो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको निकलने के लिए 10 दिन अता कर दिए, ताकि मैं और आप अपनी जान और माल के साथ अच्छे से इंशाअल्लाह इस 10 दिनों में बेहतरीन इबादत कर सकें। तो थोड़ा-सा इसकी फ़ज़ीलत पे बात करके फिर मैं आपको सिर्फ़ चेकलिस्ट दूँगी इंशाअल्लाह, जिस पे मुझे और आपको वर्क करना है। कुरान के कैसे पता चले कि ये अफ़ज़लुल अय्याम है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल फ़ज्र इसकी आयत के अंदर कसम खा के बताए वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र, हाँ, वश्शफ़इ वल वत्र, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है, कसम है फ़ज्र की और इन 10 दिनों की, और मुफ़स्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद ज़िलहिज्जा के 10 दिन है। याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का किसी भी बात पर कसम खाना उस चीज़ की अज़मत पे दलालत करता है, उस चीज़ की फ़ज़ीलत पे दलालत करता है, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे दलालत करता है कि दिस इज़ द वेरी स्पेशल डेज़, ये बहुत अहम दिन है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दिनों की कसम खाई है। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं इन 10 दिनों से मुराद ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में से कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें नेक अमल अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों के नेक अमल से ज़्यादा महबूब हो। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो सहाबा ने पूछा जिहाद से भी अफजल, इसके बारे में रिवायत आती है, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में किया गया नेक अमल अल्लाह को इतना महबूब है कि अल्लाह की राह में जिहाद भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इमेजिनेशन में लाइए कि जिहाद भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, एक्सेप्ट उस शख्स की जो अपनी जान और माल दोनों को लेकर निकला और कुछ भी वापस नहीं लाया। तो इसका मतलब है वो आ गया, अगर वो वापस आ गया तो ये जो 10 दिन है कि इतनी अफजल है, यानी शहीद अगर हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज ये कि ये 10 दिन बहुत ज़्यादा मेरे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं और आप कैसे इसके अंदर फ़िर इल्लाह कर सकते हैं, नेकियों में भाग सकते हैं, भलाई में भाग सकते हैं, खैर के कामों में दौड़ लगा सकते हैं। क्यों इसको इस तरह से अल्लाह ताला ने स्पेशल किया? क्योंकि इसके अंदर तमाम जो इबादत हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। इसको उम्महातुल इबादत कहा जाता है।
عبادت کی ماں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تمام عبادات جمع ہو جاتی، جیسے نماز بھی ہے، روزہ، رمضان میں دیکھیں ساری عبادت جمع ہے لیکن حج نہیں ہوتا، رائٹ؟ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ حج کا ہے، رائٹ؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں ساری عبادت ٹوگیدر ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، نماز بھی پڑھتے ہیں آپ، روزہ بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، صدقہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، تو ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں جو سال کے کسی بھی حصے میں ممکن نہیں ہے۔ اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور جو ہمارے اسلاف ہیں جو الحمدللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے، تو ان کا کیا تھا؟ صحابہ کرام اور اسلاف کا جسے کہا جائے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے یہاں ان 10 دنوں کی اہمیت ایسی تھی جیسے کوئی بھی جو تھرسٹی مین ہے، پیاسا ہے، وہ صحرا میں پانی کی کنویں کی قدر کرتا ہے۔ اگر آپ ڈیزرٹ میں ہیں، صحرا میں ہیں، اور پانی آپ کو وہاں نہ ملے تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، رائٹ؟ لیکن اگر آپ کو وہاں پانی کا کنواں مل جائے تو آپ کے لیے زندگی ہے کہ نہیں، بتائیے؟ ہاں، یعنی اس ڈیزرٹ میں اگر آپ کو کوئی پانی مل جائے اور آپ پانی کے لیے تھرسٹی ہیں، تو صحابہ ایک تھرسٹی ہوتے تھے ان 10 دنوں کے لیے، اس طرح جیسے صحرا میں ایک شخص جیسے کہا جائے پانی کے لیے تھرسٹی ہوتا ہے کہ کوئی کنواں اس کو مل جائے اور وہ اپنی پیاس بجھا لے اور اللہ کے راستے میں دوڑ پڑے۔ تو یہی مثال تھی صحابہ اور اسلاف جسے کہا جائے، ان کی یہ مثال تھی۔ وہ ان ایام کو بہت غنیمت جانتے تھے اور اپنی پوری انرجی عبادت میں لگاتے تھے، ہاں۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ اپنی عبادت کی کوانٹٹی بلکہ اس کی کوالٹی کو بھی امپروو کرتے تھے۔ بعض اوقات ہمارا ہوتا ہے نا، ہم کوانٹٹی پہ زور دے رہے ہیں، جسے کہا جائے الحمدللہ قرآن پہ قرآن ختم کرے، لیکن جو تدبر کا ایلیمنٹ ہے، جو اس پہ غور و فکر کا ایلیمنٹ ہے، جو تفکر کا ایلیمنٹ ہے، وہ مسنگ ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نہ صرف کوالٹی، ساتھ ساتھ کوانٹٹی، یعنی کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کو بھی جسے کہا جائے انکریز کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، یہ کس کے جسے کہا جائے شاگرد تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ آف نالج ہے۔ جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ جسے کہا جائے رحمہ اللہ اپنی عبادت میں اتنی سخت محنت کرتے تھے کہ قریب ہوتا کہ وہ اپنی طاقت سے عاجز آ جائیں گے، مراد ہے اتنی کوشش کرتے تھے، لگتا تھا کہ وہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کریں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا جب آپ اپنی طاقت سے، اپنی انرجی سے زیادہ کام کرتے تو فیل ہو جاتا ہے کہ آپ میں اب سخت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ وہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ حال تھا، اور وہ کہتے تھے اپنی راتوں میں چراغ کو گل نہ کرو، یعنی ان راتوں کو سو کر ضائع نہ کرو بلکہ تلاوت اور نماز سے گزارو۔ امام اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سلف صالحین تھے ان 10 دنوں میں اس قدر محنت کرتے تھے کہ انہیں دیکھ کر لگتا تھا شاید اب یہ اس کے بعد زندہ ہی نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر، امیجنیشن میں لائیے ان کی جو اسٹرگل ہے، ان کی جو کوشش ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ بازاروں میں سنتوں کا اس قدر اہتمام ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھیے، دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، ان 10 دنوں میں بازاروں کی طرف نکل جاتے اور ان کا مقصد کوئی شاپنگ کرنا ہوتا تھا، کوئی سیل پہ جانا ہوتا تھا کہ ان 10 دنوں میں کوئی سیل لگے، نہیں، یہ کوئی شاپنگ کے لیے نہیں جاتے تھے بلکہ بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پلے کی: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس قدر امیجنیشن میں لائیے، بلند آواز سے جسے کہا جائے ان تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ بازار میں، بلکہ یہ ایک طرح سے خاموش تبلیغ ہوا کرتا تھا، اور ان کو دیکھ کر پورے شہر کے لوگ بھی جسے کہا جائے تکبیرات کا اہتمام کرنے لگتے تھے، اور ایک طرح سے پورا مدینہ جسے کہا جائے تکبیرات سے گونجتا تھا۔ جیسے اذان آتی ہے، اذان سے پورا ایک جو گونج ہوتی ہے کتنی خوبصورت لگتی ہے: حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اسی طرح یہ تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، اور پورا مدینہ جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، مراد ہے اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے گونجتا تھا الحمدللہ۔ اور اس طرح سے الحمدللہ جو مبلغ ہے، وہ جو دائی ہے، جو ٹیچنگ کرنے والا ہے، وہ اپنا میسج بھی دیتا تھا اور لوگوں کو غفلت کے وقت سے نکالتا تھا کہ لوگ غافل ہیں نا اپنی خریداریوں میں۔ بازاروں میں عموماً کیا ہوتا ہے، آپ شاپنگ کرتے ہیں، آپ الحمدللہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ جسے کہا جائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو غفلت سے نکالا جاتا تھا۔ ابن صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی مجلسوں میں، اپنی گیدرنگ، جیسے ابھی ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، ہاں، اور اسی طرح اپنی گھروں میں اور چلتے پھرتے مسلسل ان ایام میں اللہ کے ذکر سے اس زمین کو بھر دیتے تھے۔
تو میرا اور آپ کا کیا ٹارگٹ ہو؟ انشاءاللہ اس دفعہ میں نے اور آپ نے دوڑ لگانی ہے کہ میرا گھر اور اس زمین میں جہاں جہاں میں قدم چلوں، اللہ کے ذکر سے یہ زمین بھر جائے، اللہ کی عظمت سے یہ زمین بھر جائے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ تعالیٰ نے جو اسپیشل یہ ڈیز دیے مجھے اور آپ کو، اس ذکر سے، اللہ اکبر اللہ، اس سے جسے کہا جائے یہ پوری زمین گونج اٹھے۔ ہاں، تو آج کے دور میں آپ دیکھیے آپ اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا ہے یہاں پہ یہ فون ہے نا، یہ تو اتنا بڑا آپ سب کا ٹول ہے۔ ہاں، آپ اس میں کوئی، آپ اپنے اسٹیٹس میں لگائیے انشاءاللہ تکبیرات کا، اور ایسے ایسی چیزیں لگائیے کہ خاموش تبلیغ ہے نا، اسٹیٹس میں لگا لیجیے، یا گھر میں جیسے کہا جائے کہیں آپ جا رہے ہیں تو خاص کر انشاءاللہ بس اللہ کا ذکر بلند ہونا چاہیے، اور خاص کر اسپیشل ہے ان دنوں میں تکبیرات، اسپیشل ہے جسے کہا جائے چلتے پھرتے انشاءاللہ اس سنت کو زندہ کیجیے۔ اور اگر جسے کہا جائے پھر دوسرا کام جسے کہا جائے جو اسلاف اور صحابہ کرتے تھے، انہیں تلاوت قرآن کا جنون ہوتا، جنون پتہ ہے جن، یعنی کسی کو بہت زیادہ ایک طرح سے شوق ہو جانا، بہت زیادہ کسی چیز کے اندر انڈلج ہو جانا، تو اسلاف جو تھے ان دنوں میں قرآن کریم کو ختم کرتے، بہت اس کا اہتمام کرتے، بہت سے جو تابعین تھے وہ 10 دنوں میں ہر 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم کیا کریں، ہم تو بیچارے اٹک اٹک کے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، ہماری تو زبان نہیں ہے، عجمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اللہ سے نیت کیجیے انشاءاللہ۔ آپ اگر 3 دن میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ 10 دن میں انشاءاللہ تین تین جیسے کہا جائے جو اس کا ٹارگٹ لے کے، اگر کوئی انشاءاللہ کر سکتا تو کرے، نہیں کر سکتا تو جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن عام دنوں کے مقابلے میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں انشاءاللہ اپنی اسپیڈ کو پک اپ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دس از دا بیسٹ ڈیز آف دا ورلڈ، یعنی جتنی بھی دنیا کی چیزیں اس میں سے یہ بیسٹ ڈیز ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب آپ دیکھیے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے وہ اس میں ایمان کی بہار ہے، مراد ہے کہ ایمان جتنا آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم، سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ اللہ اکبر، آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ پھر خاص کر ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا، وہ راتوں کو لمبا قیام کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، الحمدللہ یہ ان کا معمول تھا کہ جس طرح وہ رمضان کی راتوں میں جسے کہا جائے قیام کرتے تھے، اسی طرح ان 10 راتوں کو بھی بہت امپورٹنٹ دیتے تھے، اور باقاعدہ قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، آپ سب میں ہو سکتا ہے آپ سب بہنیں پڑھتی ہیں، لیکن کیا ہے نا، اگر میں پڑھتی ہوں سپوز کیجیے 2 رکعت، تو میں اپنی قرات کو لمبی کر دوں، میں اپنے رکوع کو تھوڑا لمبا کر دوں، میں اپنے سجدے کو لمبا کر دوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان 10 دنوں میں یہ خزانہ میرے مالک کی طرف سے کھلا ہوا ہے، اور اگر یہ چلا گیا تو یہ پورے سال میں نہیں کھلنے والا ہے، تو مجھے تو گریب کرنا ہے، آپ نے تو گریب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کہ اپنی نیت کو آپ نے ہر وقت چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹا عمل، یعنی مراد ہے کسی کو راستہ بتانا ہے۔ ابھی جیسے میں آ رہی تھی، اب میں ڈھونڈ رہی ہوں نا 32، ادھر سے رابعہ آ رہی تھی، میں نے کہا رابعہ کون سا گھر ہے؟ تو انہوں نے کہا سسٹر بات میں یہی لگ رہا ہے، پھر ہم اندر آ گئے، حالانکہ 32 لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی کنفیوز ہو رہے ہیں، تو کسی کو ہیلپ کر دینا، مسکرا کے دیکھ لینا، یہ ساری چیزیں ہاں یہ ان دنوں میں یہ آپ نیکی سمجھ کے کریں گے، تاکہ آپ کا کوئی لمحہ، کوئی مومنٹ ایسی نہیں ہو جو ایسے ہی ویسٹ ہو جائے، ایسے ہی چلی جائے۔ پھر یہ کہ خاص کر امہات المومنین جو ہے روزوں کا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جسے کہا جائے صحابہ رضی اللہ عنہم روزے کا اسپیشل اہتمام کیا کرتے تھے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو کہ وائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ فرماتی کہ 4 چیزیں ایسی تھیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، آپ رکھتے ہیں نا 9-10 کا روزہ، تو 10 محرم کا جو روزہ ہے، ذی الحج کے 9 دن کے روزے، ٹھیک ہے، اور پھر ہر ماہ کے 3 جس کو آپ فل مون کے روزے کہتے ہیں، اور فجر کی 2 سنتیں، یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو ان 9 دنوں میں لگاتار روزے رکھنا، یہ جسے کہا جائے کیوں رکھا جاتا ہے، تاکہ میں اور آپ اپنی نفس پہ قابو رکھیں، ہاں، اپنی ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کر سکیں، ہاں، کیونکہ یہ دنیا کے بہترین دنوں کا حق سمجھ کے ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اور خاص کر آپ دیکھیے یوم عرفہ کا دن، ہاں، ویسے وچ از ویری اسپیشل ہے۔ اگر کوئی جسے کہا جائے ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے، ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ کلو، جتنی بھی کلو آدم، آدم کی ساری اولاد کیا ہے، خطا کار ہے، اللہ کون، سوائے جو کہ ریپینٹ کرنے والے، مسلسل اللہ کی طرف توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، ہاں۔ تو وہی بات ہے، یہ گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یاد رکھیے یہ جو روزہ ہے یہ غیر حاجیوں کے لیے
کیا ہے؟ جو ہم لوگ جو حج پہ نہیں جا رہے تو ہمارے لیے سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو ہم بھی رکھیں گے، لیکن حاجی کے لیے عرفات کے میدان میں روزہ نہ رکھنا، یہ جسے کہا جائے یہ سنت ہے۔ حاجی تو نہیں رکھیں گے، لیکن ہم جو حج پہ نہیں جا رہے انشاءاللہ ہم اس سنت پر عمل کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پورے 9 ڈیز کی انشاءاللہ دے تو آپ 9 ڈیز رکھیں، لیکن اب آپ کی صحت ایسی نہیں ہے یا آپ کی مصروفیت ایسی ہے یا کوئی بھی آپ کے ساتھ ایشو ہے گھر کے معاملات کے حوالے سے، ہسبینڈ اپسیٹ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو رکھ کے دیکھیے گا، مطلب ان ساری چیزوں کو رکھیے گا کہ ہسبینڈ کا حق زیادہ ہے یا کیا ہے۔ مراد ہے کہ ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے ان 9 دنوں کی، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کسی وجہ سے رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ 9 جیسے کہا جائے عرفہ کے دن کا روزہ آپ نے انشاءاللہ ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ منڈے تھرسڈے رکھتے تو منڈے تھرسڈے اور عرفہ کے دن کا رکھ لیجیے، اور اگر کوئی 9 دن پورا رکھ سکتا ہے تو الحمدللہ یہ مستحب ہے۔ پھر یہ کہ صدقہ اور کھانا کھلانا، اسلاف ان دنوں میں مساکین کو کھانا کھلاتے خوب اور صدقہ کرتے، بہت زیادہ اس میں سخاوت کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان دنوں کا ایک ایک پینی، $1 باقی سال کے لاکھوں ڈالر سے افضل ہے۔ اگر آج آپ نے الحمدللہ ذی الحج کی پہلی انشاءاللہ تاریخ سے آپ نے انشاءاللہ اسپینڈ کرنا شروع کیا لوگوں کے کھانے میں یا صدقہ دینے میں، تو عام دنوں میں جو آپ صدقہ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہے، انلمیٹڈ اجر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیے اسلاف کا طریقہ کیا تھا، نیکیوں کے اندر ورائٹی ہوا کرتی تھی، صرف ایک نیکی پر اکتفا نہیں کرتے تھے کہ چلو میں نے روزہ رکھ لیا کافی ہے، اب بھلا سے میں غیبت کرتی جاؤں، بھلا سے میں روزے میں جھوٹ بولتی جاؤں، نہیں، ان کے اندر کیا تھا، مختلف قسم کی جیسے ورائٹی آف نیکیاں جو ہے وہ ایک طرح سے اسمبل ہو جایا کرتی تھی، جمع ہو جاتی تھی، جہاں وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہاں وہ بندوں کے ساتھ بھی بہت صلہ رحمی کرتے تھے، ہاں، آپس کے رشتوں میں ایک دوسرے کا حق ادا کرتے تھے، بہترین جسے کہا جائے اپنے رشتہ داروں، اپنے سبلنگس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اپنے بچوں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ جسے کہا جائے، اور ان کی طرف سے جو تلخیاں ہوتی تھی، ان کی طرف سے جو کچھ اچھی فیلنگس نہیں ہوتی تھی تو اس کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کوئی پیشنٹ ہے، بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے کام آتے تھے اس مہینوں کے اندر خوب کیونکہ وہ اس مہینوں کو نیکیوں کا مہینہ سمجھتے تھے۔ پھر یہ کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں دل کی صفائی بھی بہت ضروری ہے، یعنی زبان کے ذکر کے ساتھ آپ نے اپنے دل کو حسد سے، غیبت سے، بغض سے اور ہر طرح کی جو نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے نا، اس سے انشاءاللہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ بعض اوقات ہماری زبان تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن جو اندر، یہ دل کے اندر کوئی آئینہ نہیں، یہ آپ کو نظر آئے گا اور کسی کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہے، کوئی بھی حسد ہے، کوئی مایا، کچھ بھی طرح کا، تو یاد رکھیے کہ پھر زبان کا ذکر آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو کہ حسن بصری رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ ان دنوں میں زبان کے ذکر کے ساتھ ساتھ دل کو بھی حسد سے، کینے سے، بغض سے، ہر طرح کی دشمنی سے پاک کرنا یہ ان عظیم دنوں کا حق ہے۔ پھر یہ کہ خاص کر یوم عرفہ کی اہمیت، اسلاف اس دن کے لیے خاص دعائیں تیار کر کے رکھتے تھے۔ اب آپ سوچئے، آپ اور میں نے دعائیں تیار کر کے رکھی، وہ خاص اسپیشل دعائیں تیار کرتے تھے، انتظار کرتے تھے ان 10 دنوں کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگتے تھے، کیونکہ عرفہ کے دن مانگی گئی دعا سال بھر میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اب آپ نے تو بس اب انشاءاللہ ہم تو بیٹھے ہی اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام دعائیں حاجات رکھنے کے لیے، تو عرفہ کا دن بھی انہی دنوں میں سے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے خاص ذکر کی تلقین فرمائی ہے، اور یہ تمام انبیاء کا پسندیدہ ذکر ہے، تو اس کی تو آپ کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ اس کو تو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اپنی دعاؤں کی لسٹ ہوگی، لیکن کثرت سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی جامع، صرف توحید پر، اللہ کی بڑائی پر مبنی ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھیں گے اور آپ کو یقین ہے کہ جس رب کو میں پکار رہی ہوں وہ وہو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہاں۔
آپ کی سوچ سے نہیں ہوتا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ بعض اوقات جو چیز ہماری زندگی میں بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وزڈم کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ پہ کمپلیٹ ٹرسٹ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ یعنی جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جس میں سب سے زیادہ فریڈم ہوتی ہے، وہ ہیل فائر سے لوگوں کو نجات دی جاتی ہے، جہنم سے لوگوں کو نجات دی جاتی ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بچنا چاہتا آگ سے؟ اللہم انا نسألوک، کیا دعا مانگتا ہے؟ اللہم انا نسألوک، نہیں اللہم انی اسألوک، نہیں نعوذ بک من النار آتا ہے، اس کے علاوہ آتا ہے نا اللہم انی، جی نہیں، اللہم انی اسألوک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل، ونعوذ بک من النار، من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ بہت پیاری دعا، ان تجعل کل قضاء قضیتہ لنا خیرا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے جتنا آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے، خاص کر آگ سے، کیونکہ یہ ہے ہی دن نا فریڈم ہے، آگ سے رہائی کا دن ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے جو بھی جسے کہا جائے عرفہ میں جتنے بھی لوگ ان پہ فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ کس حال میں میرے پاس آئے اور اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے نجات دے دیں گے۔ تو بہت اہم ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے اسلاف کیا کرتے تھے؟ ان ایام میں تقوی کا خاص خیال کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جیسے ان دنوں میں نیکی کا اجر زیادہ ہے، ویسے ہی ان حرمت والے ایام میں گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ یعنی اگر آپ کو نیکی کا ریوارڈ زیادہ مل رہا ہے، تو اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے ان دنوں میں، تو اس کا وبال بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یعنی عام دنوں میں آپ نے غیبت کر لی، بیک بائٹنگ کر لی، اس کا بھی گناہ ہے، مردہ بھائی کے گوشت کے برابر ہے۔ لیکن اگر ان دنوں میں آپ نے غیبت کی تو اس کی جو سرکمسٹانسز ہے، اس کا جو وبال ہے وہ اور زیادہ ہے، جسے کہا جائے وہ اس سے بھی جسے کہا جائے زیادہ ہے۔ تو لہٰذا ویسے بھی آپ دیکھیے حرمت والے دنوں میں گناہ جو ہیں یعنی اس کی سنگینی چونکہ بڑھ جاتی ہے، تو وہ اپنی زبان کو فضول باتوں سے، لا یعنی باتوں سے خاموش کر لیا کرتے تھے، اور خاص کر عرفہ کے دنوں میں اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو اور زبان کو گناہ سے بچاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن کی جو گناہ کی نحوست ہے بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے خوب جسے کہا جائے جو اسلاف ہیں، صحابہ ہیں، توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہاں، توبہ استغفار کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنا، اس اللہ کی رحمت کی امید جسے کہا جائے رکھتے ہوئے۔ آپ پڑھتے ہیں نا توبہ کی، اللہ جسے کہا جائے جو دعا تھی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو جتنا بھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا، جس طرح سے بھی آپ مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ، تو خوب۔ اچھا، اب جو ہے یہ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ تکبیرات کا اہتمام جو اسپیشل ہے نا، ان دنوں میں تکبیرات کو آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان دنوں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، ہاں، تحمید یعنی الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تکبیر اللہ اکبر کثرت سے کہا کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور یاد رکھیے تکبیرات دو طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تکبیر کیا ہوتی ہے؟ چاند، اس کو نوٹ کیجیے گا، چاند جیسے ہی نظر آئے گا اس سے لے کر 13 ذی الحج تک، یعنی 11 12 13، اس وقت آپ کو چلتے پھرتے جہاں بھی گھر میں ہے، شاپنگ پہ جا رہے ہیں، ڈاکٹر آفس جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تو گھروں میں آپ نے مسلسل اس تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کب سے؟ جب چاند نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور کب تک؟ 13 ذی الحج تک آپ نے انشاءاللہ یہ پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے، مغرب تک۔ دوسری تکبیر، یہ تو تکبیرات مطلقہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلق کہلاتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے مقید۔ مقید کا مطلب ہے یہ اسپیسیفک ٹائم میں پڑھنا ہے، اور یہ کب پڑھنا ہے؟ 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک، ٹھیک ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے ان تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو مطلقہ ہے، وہ آپ نے ہر وقت پڑھنی، جیسے ہی چاند نکل آئے گا، اور 13 تک، جب تک آپ کا سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسری مقید تکبیرات ہے وہ آپ نے 9 ذی الحج کی فجر سے شروع کرنا، جیسے آپ کو عرفہ کا دن اسٹارٹ ہوگا، ہاں،
فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد، اور یہ کب تک پڑھیں گے آپ انشاءاللہ؟ 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 5 ٹائمز آف پریئر، اور ہر فرض نماز کی یہ مقید ہے، یہ ٹائم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کو پڑھنا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور جسے کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے یہ واجب ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہے ہی اسپیشل جس اللہ کی بڑائی کے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور اسلاف کیا ان دنوں کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ روحانی خوشی کے دن سمجھتے تھے۔ تو ہم میں سے کوئی ان عبادات کو بوجھ سمجھ کے نہ گزارے، کہ ایسا نہ ہو نا، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے رمضان آتا ہے تو لوگ جیسے کہا جائے رمضان میں بھی کیا کرتے ہیں، بعض اوقات جاگا نہیں جا رہا ہوتا لیکن زبردستی جاگ رہے ہوتے، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ پڑھتے کیا ہے نا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے خوشی سے، وہ کیا کہتے ہیں نا، والنٹری اپنی آپ کو خوشی سے اللہ کے راستے میں پیش کریں، اور جس حد تک انشاءاللہ اپنی کوشش کر سکتے ہیں کریں، اور انشاءاللہ جس انداز سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی فائدہ دیں گے۔ اب میں اور آپ کیسے اس دنوں سے فائدہ اٹھائیں؟ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے، اپنی نیت کو ریوائول کرنا ہے۔ جب تک نیت کی آپ کی تجدید نہیں ہوگی نا، آپ کا بڑے سے بڑا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں جسے کہا جائے کوئی ویلیو نہیں رکھے گا۔ تو جیسے ہی سٹارٹ ہو، آپ اپنا انشاءاللہ ذی الحج کا چاند دیکھیں، انشاءاللہ اپنی نیت کو ریوائول کیجیے۔ جو میں بھاگ رہی ہوں نا، فَفِرُّ إِلَى اللَّهِ، یہ جو میں نیکیوں میں دوڑ رہی ہوں، میں کیوں کر رہی ہوں؟ کس کے لیے کر رہی ہوں؟ اس کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے؟ ہاں، تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے 9 دن کے روزے رکھے، تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے ماشاءاللہ پورا قرآن ان 10 دنوں میں ختم کر لیا، کیا میں لوگوں کو بتا سکوں کہ دیکھو میں نے کتنا کچھ جسے کہا جائے لیکچر سنے، یہ اٹینڈ کر؟ نہیں، اسلاف جو تھے چھوٹے سے چھوٹے جسے کہا جائے عمل، آپ کو پتہ ہے وہ چھوٹا عمل بھی نا آپ کی انٹینشن کی وجہ سے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اگر آپ کی نیت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ اب میں یہاں بیٹھے ہیں نا، بہت بڑا عمل نہیں، بڑے بڑے عمل تو بہت ہیں، لیکن میں اور آپ تو چھوٹے سے عمل کے لیے اللہ کی خاطر رہے نا، لیکن یہ نیت اگر آپ کی خالص اللہ کے لیے، اس کے چہرے کے لیے، اس سے ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے، جزا حاصل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہ عمل پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ تو وہی بات ہے، میرا اور آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے گا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ جو لوگ میرے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ دعا، اپنے آپ کو خود بھی ریوائول کیجیے، خود سے یہ دعا پڑھیے کہ میں اللہ کے چہرے کے لیے آئی ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے آئی ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے سے ریوارڈ لینے کے لیے۔ اب میں آپ کو کچھ چیک لسٹ دوں گی انشاءاللہ، کہ جو کام آپ نے کرنے، کیونکہ آپ کو امپورٹنس پتہ چل گیا، اس کی جسے کہا جائے ورچوز پتہ چل گئے قرآن کی آیات سے الحمدللہ، اور آپ کو ان 10 دنوں کا اسپیشل ڈے پتہ چل گیا جو کہ الحمدللہ کون سا ہے؟ جسے عرفہ کا دن، جس میں آپ نے انشاءاللہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب میں آپ کو لسٹ دوں گی، فہرست دوں گی جو کام کرنے کے، جو یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو ریوائول کر کے ان کاموں کی چیک لسٹ پہ جائیں گے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کثرت سے تکبیرات کا پڑھنا ہے۔ کس کس کو تکبیرات آتی ہیں؟ ہوں، یہ نا ڈال بھی دیجیے گا یہ گروپ میں نا، جو میں تکبیرات ہیں نا انشاءاللہ بھی پلے کرتی ہوں، بلکہ میں آپ کو 1 سیکنڈ پلے کر کے سناؤں، آپ ایک دفعہ جو لوگ لیٹ ہیں تو وہ ایک دفعہ سنیں انشاءاللہ تاکہ یہ آئے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ لیٹ آئے تو انشاءاللہ ان کے لیے رکھا تھا۔ تو کثرت سے انشاءاللہ یہ اسپیشل عمل ہے، انشاءاللہ پورا آپ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ دوسرا انشاءاللہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے نفل روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ نہیں رکھ سکتے 1 سے لے کر 9 تک کا، تو آپ نے خاص کر 9 ذی الحج کا انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ تیسرا یہ کہ عید کے دن جو کہ 10 ذی الحج کا دن ہے، جو کہ تمام ایام میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ دن ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن، کیونکہ اس میں
سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اس دن میں انشاءاللہ کوشش کرنا ہے قربانی کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جیسے قربانی تو کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہا جائے 10 11 12 3 دن تک آپ انشاءاللہ، بلکہ ایام جیسے کہا جائے جو تشریح کے دن ہے 13 تک آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو اجر چاہیے وہ 10 دنوں کا۔ تو کوشش کر کے اگر بیک ٹو ہوم میں بھی کروا رہے ہیں تو ان سے کہیں پہلے دن پہ، اللہ یہ کہ آپ کے پاس عید نہیں ہوئی ہے، عید اگر آپ اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ، آپ کوشش کیجئے کہ پہلے دن میں قربانی کروائیں تاکہ آپ کو ایام النحر جو ہے قربانی کا دن ہے، آپ کو انشاءاللہ اس دن کا اجر مل جائے۔ پھر یہ کہ جو لوگ قربانی کریں گے تو ان کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں تو کوشش کریں گے کہ اپنی جو ہیئرز ہیں انڈر آرم ہے یا جو بھی انشاءاللہ، تو اس کو پہلے سے انشاءاللہ ریموو کر لینا ہے، نیلز ہیں پہلے سے کٹ لینا ہے، کٹ کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس چیز کا کریے گا۔ بہت سے سسٹر اللہ تعالیٰ آسانی کر دے آئی بروز وغیرہ بناتی ہیں، تو ویسے سارے بال، ہر طرح کے بال جسے کہا جائے منع ہے، اور اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ اس چیز سے بچیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ فرض نمازوں کو پابندی، مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اب سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد کرنا، اور اس کے بعد کیا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ تو الحمدللہ آپ ساری بہنیں کرتی ہوں گی، لیکن پھر بھی آپ نے انٹینشنلی اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا ہے کہ مجھے جسے کہا جائے نماز جسے کہا جائے وقت پہ پڑھنی ہے، اور اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں ہاں، لیکن آپ بتائیے اس میں سے اللہ کی یاد کتنی ہوتی ہے؟ امیجنیشن میں لائیے، کیا نماز پڑھتے ہوئے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، ہاں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری صفات بیان کی الرحمن الرحیم۔ جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنا عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ یعنی آپ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا اس کو ملے گا۔ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب ہماری نماز کی کیفیت بدلنی چاہیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو نماز وقت پہ پڑھنا ہے، اور پھر نوافل کی کثرت کرنا، جیسے آپ اشراق پڑھتے ہوں گے یا چاش پڑھتے ہوں گے، یا اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تحیات المسجد پڑھتے ہیں یا تحیات الوضو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ جو بھی جسے کہا جائے انشاءاللہ اس کا اہتمام کیجیے گا ان دنوں میں، یہ سوچ کے کیجیے گا کہ یہ افضل الایام ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے انشاءاللہ چھٹا کام کیا کرنا ہے، تلاوت قرآن کی کثرت کرنا ہے، اور اس پر تدبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ پڑھے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، نہیں، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ کہیں پہ کچھ آیت آئی جسے کہا جائے عذاب کی بات آ رہی تو آپ رو کے اللہ سے مانگے، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ جہاں اللہ کی رحمت جنت کی باتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انا نسألوک الفردوس الاعلی من الجنہ، ہاں، یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچ کے پڑھیے گا جیسے یہ کلام آپ کو ابھی، جیسے آپ خود ڈائریکٹ سن رہے ہیں نا، یا آپ کو فیلنگ کے ساتھ اس کو پڑھیں انشاءاللہ، اس پر تدبر کریں، اور اگر ٹائم اگر آپ کے پاس رہے تو ایک ایک آیت ہر دن میں یاد کر لیں۔ ایک ایک آیت تو مشکل نہیں ہوگی نا، تو آپ کے لیے الحمدللہ تحفیظ بھی ہو جائے گا، مراد حفظ بھی ہو جائے گا، تدبر بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ کی ریسیٹیشن بھی ہو جائے گی، یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ بس 10 جیسے کہا جائے، آپ سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات اگر یاد نہیں تو وہ یاد کر لیجئے، ہاں، یا آپ کو سورۃ الملک میں سے کچھ بھی یاد کر لیں انشاءاللہ، کوئی لاس کی صورت میں سے کچھ یاد کر لیں، کچھ بھی سورۃ البقرہ کی 9 آیات یاد کر لیں، جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے تہجد اسپیشل ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی نوافل ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے سب سے زیادہ تہجد، اس میں آپ نے خاص کر اس میں اہتمام کرنا ہے۔ آئی نو ابھی راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ عشاء پڑھتے پڑھتے اب 11 11:30 ہوتے ہیں، پھر اس وقت اٹھنا بڑا مشکل ہے، تو میں آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں، سونے سے پہلے آپ پڑھ دیکھیے۔ تہجد ویسے تو ہے کہ تہجد کا جو ورڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیپ لے کے اٹھنا، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ہر انسان جیسے کہا جائے مختلف، تو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔
آپ کو ہمیں پتہ ہے نا کہ دنوں کے حساب سے چیزیں چینج ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ کسی وجہ سے آپ نہیں اٹھ پا رہے، تو اب آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جیسے کب آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت نماز انشاءاللہ پڑھ کے انشاءاللہ سو، پھر یہ کہ صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان 10 دنوں میں اسپیشل ان کو کال کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، اور یہ سوچ کے بات کرنی ہے۔ ویسے تو آپ بات کرتے ہوں گے آن اینڈ آف، واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوں گے، آپ کرتے ہوں گے، لیکن ان 10 دنوں میں یہ سوچ کر آپ نے ان کے ساتھ انشاءاللہ سلام دعا کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں صلہ رحمی کر رہی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے والدین کی خدمت میں انشاءاللہ وقت لگائیے۔ اگر آپ میں سے جن کے پیرنٹس زندہ ہیں، جو یہاں ہیں، ان کی خدمت کیجیے، رائٹ، ان کو ٹیک کیئر کیجیے، اور اگر یہاں نہیں ہیں تو ان کو آن اینڈ آف، ان کو ان 10 دنوں میں اسپیشل فون کیجیے، اور یہ سوچ کے فون کیجیے کہ ان 10 دنوں کا اجر عام دنوں کے فون کال سے انشاءاللہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اور اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کی فرینڈس کو کال کیجیے، ان کی فرینڈس کو جیسے کہا جائے ٹیک کیئر کیجیے، ان کو کوئی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت پوری کر دیں۔ ہاں، اگر والدین زندہ نہیں ہیں، عبداللہ بن عمر کا آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی کے ساتھ جا رہے تھے، تو کسی شخص کو دیکھا، اور پھر جسے کہا جائے ان کو خیال آیا کہ اس نے اونٹ جسے کہا جائے کسی سواری پہ جا رہے تھے، تو اس نے جسے کہا جائے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میرے باپ کے دوستوں میں سے ہے، تو انہوں نے اپنی سواری سے اتر کر وہ سواری ہی ان کو دے دی۔ امیجنیشن میں لائیے، اتنا زیادہ اس وقت جسے کہا جب باپ کے دوستوں کے ساتھ اتنا زیادہ حسن سلوک کیا جاتا تھا۔ آج ہم اپنی ہی جسے کہا جائے سرکل میں اتنے گم ہیں، کہاں ہی کہ ہمارے پیرنٹس چلے جائیں، ہم ان کے دوستوں کو کال کر کے ان کی خیریت معلوم کریں۔ ہاں، تو بس یہی ہے کہ جو کرے گا انشاءاللہ ان 10 دنوں میں اجر لے جائے گا۔ پھر یہ کہ آپ نے خوب صدقہ و خیرات کرنا ہے، عام دنوں میں بھی آپ کرتے ہیں، لیکن خاص کر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو سب سے محبوب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی سی چیز آپ کے پاس رکھی ہو، انشاءاللہ جو بھی آپ کی بلانگنگ ہے انشاءاللہ آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے آگے صدقہ کریں گے۔ پھر یہ کہ کثرت سے دعا کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہاں، اپنے ازواج کے لیے، تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر یہ کہ آپ نے سچی توبہ استغفار کرنی ہے، خوب اللہ تعالیٰ سے اللہم انا نسألوک توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کرنی ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے نمبر 13 کیا، اپنے تمام جسم کی اعضاء کی حفاظت کرنی ہے، اور ان کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کان سے کوئی ایسی بیہودہ بات نہیں سننی، آنکھوں سے کوئی ایسے کلپس نہیں دیکھنے، ایسے جیسے کہا جائے آپ کو پتہ ہے آپ کچھ سرچ کرتے ہیں اتنے عجیب عجیب قسم کے کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا، تو کوشش کرنی ہے کہ ان سے اپنی نگاہوں کو بچائیے گا، اور انشاءاللہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر یہ کہ اپنی زبان کو ذکر الہی کی کثرت سے بالکل جسے کہا جائے جاری رکھنا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی سبحان اللہ، ہاں، اسی طرح کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر یہ کہ نمبر 15 دیکھیں، مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنی ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان یعنی کوئی بھی آپ کے نیبرز میں، آپ کے آس پاس کوئی ایسا نیڈی ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے تو فوراً آپ اس کی ہیلپ کریں، ان 10 دنوں کا اجر بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ مردوں کے لیے باجماعت نماز، اسپیشلی نا مردوں کے لیے آپ کو پتہ ہے 27 اور بعض احادیث میں 25 ٹائم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، ہاں، ضروری ہے ان کے لیے۔ تو اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ہسبینڈس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں۔ عام دنوں میں بھی اجر ہے، لیکن 10 دنوں میں اسپیشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ہے۔ پھر یہ کہ مسجد میں علم سیکھنے سکھانے کی نیت سے جانا۔ الحمدللہ ہماری وینسڈے کلاس ہوتی ہے مسجد میں 9 سے لے کر 9 12، 9:30 to 11:30 انشاءاللہ، ونسا بھی کلاس ہے، سورۃ البقرہ کی ہے۔ ہم بہت آگے نہیں گئے، ہم نے میرے خیال سے ابھی شروع کی، انشاءاللہ 16 آیت تک کیا ہے، ہم بہت سلو جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے آپ ویسے عام دنوں میں نہیں بھی آنا چاہتے، لیکن 10 دنوں میں ہماری ایک کلاس آئے کہ انشاءاللہ آپ آنا چاہتے ہیں تو ضرور آ جائیے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ علم سیکھنے سکھانے کے لیے آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ میں نے جیسا آپ کو بتایا تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ نے کرنی ہے۔ پھر مؤذن کے ساتھ اذان کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ مسجد میں موجود ہیں تو اذان کے جواب میں جو مؤذن یعنی اذان میں جیسے وہ پڑھتا ہے نا اللہ اکبر، تو آپ نے بھی ساتھ ساتھ اس کے پیچھے اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، جب یہ الفاظ آئیں گے تو پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ جب ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ اس
کے بعد دعا پڑھتے ہیں، پہلے درود پڑھتے ہیں، اینڈ دین اللہم رب هذه الدعوت التامہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھیں گے، پھر ردیت باللہ ربا، یہ انشاءاللہ دعا پڑھیں گے. تو مراد ہے کہ اس طرح سے آپ کو پتہ ہے جو یہ ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. چھوٹی بات نہیں ہے، جنت کی بشارت ہے. جب آپ مؤذن کی جو اذان ہے اس کا جواب دے کے ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے. ٹھیک ہے، پھر کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. ہاں ماشاءاللہ آپ لوگ کرتے ہوں گے، اسپیشلی تو آپ فرائیڈے کرتے ہوں گے، لیکن عام دنوں میں بھی ان 10 دنوں میں کوشش ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے 100 ٹائم تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک اپنے لیے خود سے، میں کوئی فکس نہیں کر رہی ہوں، کوئی دین میں فکس نہیں ہے، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی سارے چورس کے مطابق دیکھ لیجیے. پھر کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں؟ ہاں، مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار بہت ضروری ہے، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو آپ نے صبح اور شام کے اذکار پڑھنے تاکہ آپ اللہ کی پروٹیکشن میں. پھر یہ کہ ایک اور کام جو ہم سب کرتے ہیں، سلام کو عام کرنا. ہر ایک کو جاتے آتے اٹھتے بیٹھتے بچوں کے کمروں میں داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہسبینڈ سے بات کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں، گروسریز پہ جا رہے ہیں، کوئی مسلمان کو دیکھیں، بعض لوگ تو بڑے عجیب طریقے سے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کون ہے. ہاں، مجھے یاد ہے میں مسجد میں ایک دفعہ نا میری بیٹی جب اس مدرسے میں تھی، بہت چھوٹی، بہت پہلے کی بات پہ، یا کچھ فنکشن تھا، میں نکلی، میں نے کسی کو سلام کیا، میں نقاب میں تھی، تو کہتی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ ہیں کون نا. تو بس ہماری یہ ٹرینڈ نہیں ہے نا کہ ہم اس طرح سلام تو آپ ہر ایک کو کریں گے، آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ سلام کریں گے چلتے پھرتے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جیسے کہا جائے سلام کو جو مطلب جو 3 باتوں پہ آتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہو تو تہجد پڑھنا. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو کوشش کرنی ہے کہ اس میں سلام کو انشاءاللہ بہت عام کرنا ہے. پھر اپنے نیبرز کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. ماشاءاللہ یہاں پہ تو آپ سب کی کمیونٹی ہے، آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرتے ہوئے ان کو مدد کرنا. پھر اگر آپ کے پاس کوئی گیسٹ آ جائے، مہمان آ جائے، تو آپ نے اس کی عزت کرنی ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، اس کو جیسے کہا جائے جو بہترین آپ اس کو جیسے عزت دے سکتے ہیں آپ نے ویسے کرنا ہے. پھر سب سے ابھی آپ سبھی مسکرا رہے ہیں، ہاں اپنی مسکراہٹ کو اسی طرح جیسے یہاں بکھیرے نا، اس سے زیادہ گھر میں ڈالیے گا. گھر میں انشاءاللہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جسے کہا جائے اپنے آس پاس کے ساتھ، اپنی یہ عام دنوں میں صدقہ کرتے ہیں مسکرانے کا، اس کا بھی اجر ہے، لیکن ان 10 دنوں میں آپ کا ریوارڈ اتنا زیادہ کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں پر بھی آپ غور و فکر کریں گے. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کو کسی کی وجہ سے مسلمانوں سے کوئی اذیت پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ نے صبر سے کام لینا، ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرنا، بلکہ نیکی کا جواب یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دینا، نہیں اپنا اخلاق نہیں خراب کرنا. پھر کہ سب سے اہم کام ہے جو کہ ہم سب سے ہو جاتا ہے، غصے پر قابو کرنا. ٹھیک ہے، ہم نہیں کر پاتے، ہم ٹالریٹ نہیں کر پاتے، اور ڈے بائی ڈے اگر آپ دیکھیں کہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے نا کہ ہمارے اندر ٹالرنس کا لیول جو ہے، پیشنٹ کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے. تو کوشش کر کے انشاءاللہ اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ کہ جتنا آپ ٹالرنس انشاءاللہ اختیار کریں گے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ صحیح ہوتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے میں اس کو صحیح بات بتا دوں، لیکن اگر ایسے موقع پر اگر آپ کو لگتا ہے سامنے والا مزید اوفینڈ ہو جائے گا، تو اللہ کی خاطر خاموشی اختیار کر لیجیے. انشاءاللہ اللہ آپ کو درجے دے گا، آپ کو بلندی دے گا. پھر یہ کہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کرنا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، عائشہ الرفق فی الامر کلی، عائشہ ہر معاملے میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ نرمی جن چیزوں میں ہوگی اس کو بہت بیوٹیفائی کر دے گی، اس کو خوبصورت بنا دے گی. تو نرمی کریے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے نیبرز میں، آس پاس کے ساتھ، اور لوگوں کو سہولت دیں، فیسیلیٹیٹ کریں. پھر یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی لوگوں سے کمٹمنٹ کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو پورا کرنا ہے. پھر سب سے اہم کام ہے کیا، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلاف کہتے تھے صرف سورۃ العصر لوگوں کو بتا دی جانا، یہ تو پوری قرآن کا خلاصہ ہے نا. تو اس میں کیا آتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی ساری قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت بتایا کہ سارے انسان لوزر ہیں، بینک کرپٹ ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی، جسے کہا جائے نصیحت کی، وتواصوا بالصبر. تو جب تک آپ امر بالمعروف نہیں کرتے،
لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے، تو یاد رکھیے اگر ہم نہیں کریں گے نا تو اس زمین پر فساد ہوگا، کرپشن ہوگا۔ آج اپنے گھروں میں آپ امر بالمعروف نہیں کر پا رہے، مائنڈ یور اون بزنس، آپ نہیں کر پاتے۔ آپ کو دوسروں کو ہو سکتا ہے، یعنی کتنے لوگ مجھے آگے جب بتاتے ہیں کہ آپ دوسروں کو تو شاید آس پاس کے لوگوں کو کر دیں، لیکن بعض اوقات اپنے گھر میں اتنا مشکل ہوتا ہے امر بالمعروف، ایک چیز آپ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کہتے بھی تو اور معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے نیکی کا حکم بھی دینا، جیسے خود انشاءاللہ نیکیوں میں بھاگیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی جس حد تک انشاءاللہ وہ آپ کا ساتھ دے سکے ان کے لیے خوب خوب دعائیں کریں گے کہ وہ بھی انشاءاللہ ایک طرح سے آپ ان کو بھی ریمائنڈر دیں گے خیر کے کاموں کی۔ پھر یہ کہ کوئی بھی اگر خوف زدہ ہے، کسی وجہ سے فیئر کا شکار ہے یا اس پر ظلم ہوا تو اس کی مدد کرنی ہے۔ آپ دیکھیں اس معاشرے میں ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی، جیسے کہا جائے ٹریجڈی چلتی جا رہی ہے نا، کچھ نہ کچھ بیچاروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر ان کی مدد کرنا، ان کی وحشت کو، گھبراہٹ کو دور کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت، خوف کے وقت یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ تو یہ دعا کثرت سے انشاءاللہ پڑھی۔ پھر ایک اگر کوئی بیمار ہے ان 10 دنوں میں تو اس کی عیادت کے لیے جائیے، اس کے جسے کہا جائے اگر آپ نہیں جا سکتے تو ایٹ لیسٹ فون پہ آپ انشاءاللہ کال کر کے اس کی خیرت معلوم کر سکتے ہیں، اور اس نیت سے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جو ثواب کا وعدہ ہے کہ جب آپ صبح کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور سیم وائس ورسا اگر آپ شام کو جاتے ہیں کسی کی ٹیک کیئر کے لیے، کسی کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل یا کسی کے گھر، تو صبح تک جو ہے فرشتے آپ کے لیے 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو چھوٹا اجر نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور ان 10 دنوں میں اور بھی جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کے بہت مقبول ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اگر آپ کو کوئی دعوت ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیجیے، کوئی آپ کو بلاتا ہے، ہاں کیونکہ آف کورس وہ کسی نیت سے آپ کو کھانا کھلا رہا ہے نا، اس کو پتہ ہے ان 10 دنوں میں اسلاف ہمارے خوب کھانا کھلاتے تھے، تو اس نیت سے اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کیجیے انشاءاللہ کہ ان 10 دنوں کا اجر ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنا اجر لینے کے لیے کرے۔ اور آپ ایک مومن کا مومن پہ 5 رائٹس ہے نا، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب وہ جسے کہا جائے فوت ہو جائے تو پھر اس کی جنازے میں شریک ہو، اسی طرح سلام کرے تو اس کا جواب دے، اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں تو آپ یرحمک اللہ کہیں، اور اسی طرح جیسے کہا جائے دعوت دیا جائے تو اس کو قبول کیا جائے۔ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، اور اس کے جسے کہا جائے اس کا یہ 5 حقوق ایک مومن کے مومن پر ہے۔ پھر یہ کہ ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ اچھے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں آپ کی نند کے اوپر یا آپ کے گھر آس پاس کے لوگوں پہ کوئی غم آیا ہوا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی ایسی ناگہانی آفت آئی ہے، تو کوشش کریں ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے دکھوں کو بانٹیں، ان کو ایسی چیزیں موٹیویشن جسے کہا جائے دیں کہ جس سے ان کا غم ہلکا ہو جائے، ہاں ان کو ایک طرح سے انرجی ملے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ اللہ کے اذن سے انشاءاللہ وہ اس دکھ سے نکل آئے نا۔ پھر یہ کہ الحمدللہ اللہ کی خاطر، جیسے میں آج یہاں آئی ہوں نا تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ویسے تو ہم بہت ساری گیدرنگ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ہیں؟ میں تو یہاں پہ سالڈ اللہ کی خاطر آئی ہوں، تو پھر وہ کل عرش کا سایہ پائیں گے۔ تو آپ کہیں بھی جائیں یہ سوچ کے جائیں کہ میں اللہ کی خاطر ہوں اس مجلس میں انشاءاللہ، تو پھر آپ دیکھیں گا کہ آپ کا اجر کتنا ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ انشاءاللہ مسجدوں کے اندر اگر کوئی تعلیمی حلقے ہو رہے ہیں تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مسجد ہمارے گھر کے پاس ہی ہے، اس میں کتنی ساری ماشاءاللہ یہ لوگ پوسٹ کرتے رہتے ہیں مختلف کلاسز کے حوالے سے، حلقات کے حوالے سے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ ضرور جائیے۔ پھر یہ کہ الحمدللہ ایک دوسرے سے مصافحہ کیجیے، ہاں یعنی آپ کو پتہ ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جڑتے ہیں، تو ابھی کلاس جیسے ختم ہو ایک دوسرے کو ضرور ہاتھ ملائیے انشاءاللہ، یہ اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے گناہوں کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذن سے معافی۔ پھر یہ کہ الحمدللہ تحفہ دیں ایک دوسرے کو، تحابو تحادو، تحفہ دو اور لو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، ہاں۔ تو آپ کو پتہ ہے اکثر ہمارے یہاں عید میں تو ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ دیتے ہیں، لیکن ہم نے کیا عید الاضحیٰ پہ ٹرینڈ ختم کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ 10 دن افضل الایام ہے،
اگر آپ نے 10 دنوں میں یعنی جو ہمارا عید الاضحیٰ کے دن اگر آپ نے تحفہ دیا تو یہ عید کے تحفے سے بھی زیادہ افضل ہے جو آپ نے عید الاضحیٰ کے دن دیا، کیونکہ یہ 10 ڈیز کے اندر آ گیا۔ تو کچھ نہ کچھ ضرور جو آپ کی حیثیت ہے، ہاں، لوگوں کو تحفہ دیجیے، یہ سوچ کے دیجیے کہ ان 10 دنوں کا اجر زیادہ ہے۔ اور ویسے بھی آپ تحفہ دے سکتے ہیں لیکن اسپیشل ہے نا یہ ہمارے لیے، اور آپ کو پتہ ہے افضل الایام ہے، جیسے کہا جائے جو 10 ذی الحج کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے یہاں عجیب ہو گیا کہ ہم آج کل بڑوں کی عزت نہیں کرتے نا، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا، خاص کر جو بچے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ پھر کوشش کر کے ہم سنتوں کو عام کریں گے، ہاں، چلتے پھرتے کھاتے پیتے سلام کرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمد للہ الذی عافانی فی فی جسدی ورد علی روحی وعزین لی بذکری، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ دعاؤں کا اٹھنے کے بعد، بیٹھنے کے بعد، سونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اگر قرض میں نا کسی کے پاس ڈیتھ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے ڈیتھ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو ہیلپ کرنے۔ آپ کہیں گے میرے سے اس کے اوپر تو ملین کا ہے، آپ کے $5 جو ہے نا کسی کے ہیلپ کرنا انشاءاللہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ اجر کا باعث ہو جائے گا۔ اور اگر قرض ہے، آپ کا قرض لیا ہوا ہے، تو آپ اس کو ٹائم دے دیں۔ آپ کو پتہ کہ 10 دن ہے اور اس کا ٹائم یہ تھا واپس کرنے کا، وہ اس کے پاس نہیں ابھی اماؤنٹ ہے، تو آپ اس کو کیا کر دیں؟ مہلت دے دیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کسی کے گناہوں کو معاف کریں گے، یعنی اس کو بخش دیں گے، تو پوچھا جائے گا تمہیں کیوں بخشا گیا؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ جب لوگوں کو قرض دیتا تھا تو جب ٹائم پیریڈ پہ وہ واپس نہیں کرتے تھے تو ان کو مہلت دیتا تھا، مہلت آسانی دیتا تھا، جی بالکل۔ پھر اسی طرح دیکھیے تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا، ہاں، آج تو گھر میں چیزیں پڑی رہتی ہیں، کوئی ٹھوکر مار کے گر گئے تو اچھا ہے کہ گر ہی جائے، آج کل تو یہ ہماری مثال، ہاں، ہاں، اما ہی اٹھائیں گے، ایگزیکٹلی۔ مجھے بھی کوئی بتا رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ ایسی بات کر رہی تھی، میں ان کو بتا رہی تھی، کہنے کہ آج کل بچوں کا حال یہ ہو گیا کہ کمروں میں چیزیں پڑی ہیں تو پڑی ہیں، تو ایک ماں کمرے میں بچے کے پاس گئی، کپ رکھا ہوا تھا، بچے سے کہا بیٹا یہ ذرا کپ اٹھانا، تو کہتے مجھ سے اٹھ نہیں رہا، پتا نہیں اسٹک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مما اٹھ نہیں رہا۔ اچھا، وہ کہتا ہے کیوں نہیں اٹھتا؟ جو میں اٹھاتا ہوں، جیسے ہی اٹھایا اس کی ماں نے ایک تھپڑ لگایا زور سے اس کے چہرے پہ، جب یہ یہاں سے اٹھ سکتا ہے تو یہ کچن میں کیوں نہیں جا کے رکھا ہے؟ تو میرا کہنے کا مقصد آپ امیجنیشن میں لائیے کیا حال ہو گیا جو ہماری یوتھ کا، کہ جو چیز رکھی ہے سامنے سے وہ راستے سے ہٹا نہیں رہی، دوسرے کو تکلیف دے رہی ہے۔ تو امیجنیشن میں لائیے کہ کوشش کیجئے میں اور آپ کسی طرح بھی انشاءاللہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو ہٹائیں گے۔ پھر یہ کہ خاص کر یتیم کی کفالت کرنے والا، آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جنت میں ساتھ ہوں گے، 2 انگلیوں کے اشارے سے آپ نے ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چاہتا؟ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت القلب۔ ہم میں سے ہر کوئی دعا مانگتا ہے، تو یاد رکھیے آپ ان دنوں میں یتیموں کی کفالت کیجیے، ان کو ٹیک کیئر کیجیے، جتنا آپ ان کے سر پہ جیسے ہاتھ پھیرتے ہیں نا بالوں، جتنے بال آپ کے اس ہاتھ کے اندر آئیں گے اس کے برابر آپ کو اجر ہے۔ امیجنیشن میں لائیے بالوں کو ایک ایک، تو خاص کر اگر کوئی یتیم بچہ آس پاس ہے تو ضرور، جیسے کہا تھا چھوٹے بچے اگر آپ ہاتھ پھیریں گے انشاءاللہ تو بہت زیادہ اجر کا باعث ہے۔ پھر یہ کہ اسپیشلی ہمارے یہاں جو ویڈوز ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم یتیموں کی تو مدد کر دیتے ہیں لیکن ویڈوؤں کو کوئی نہیں دیکھتا، بیواؤں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ امیجنیشن میں لائیے یہ بیواؤں کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے رات کو قیام کرنے والا اور سارا جسے کہا جائے دن روزہ رکھنے والا، اتنا زیادہ اجر ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا نا ریوارڈ کتنا ہے تو آپ کو کسی کی ہیلپ کرنے میں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے بعد مجھے جو اللہ تعالیٰ سے جو ریوارڈ ملنے والا ہے، اور خاص کر ان 10 ڈیز کے اندر، وہ تو آپ کو پتہ ہے کتنا ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ خاص کر دین کی جو جسے کہا جائے سربلندی ہے، خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسپیشل مہینہ ہے تو اس میں مسجد کی کہیں آپ دیکھیں کہیں تعمیر ہو رہی ہے، کہیں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، آپ کچھ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ خاص کر بعض اوقات بکس وغیرہ کی ایسا ہوتا ہے نا کہ بک کی اشاعت کی جا رہی ہوتی ہے، بکس کو پرنٹ کیا جا رہا ہے، جہاں بھی کوئی بھی دینی کام ہو رہا ہے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ پھر یہ کہ خاص کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ سالوں سال آپس میں لڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو دو جسے کہا جائے مومن کے درمیان صلح کروا دیجیے، دو دوستوں کے درمیان
درمیان صلح کروا دیجیے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں صلح کروا دیجیے. یہ ان دنوں میں صلح کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. پھر یہ کہ الحمد للہ کوشش کیجیے، اس کو تو لکھیے، آپ نے ان 10 دنوں میں کسی کو خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ خوش کیسے کرنا وہ آپ نے سوچنا ہے، میں نہیں بتاؤں گی. آپ نے کسی کے دل کو خوشی دینی ہے. ہاں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی سے بات کر کے آپ کو بہت خوشی ملتی ہے، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور کسی سے بات کر کے فون رکھا، آپ دل کے بوجھل کے ساتھ جیسے کہا جب فون رکھتے ہیں، تو آپ نے ایک ٹارگٹ بنانا کہ میں نے کیسے کسی کے دل کو خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ کوشش کرنا ہے کہ وضو کی حالت میں رہیں. آپ جب وضو کی حالت میں رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن کے سوا کوئی اپنی جسے کہا جب وضو کی حفاظت نہیں کرتا. تو کوشش کیجئے اگر آپ وضو سے رہیں گے تو انشاءاللہ سارا وقت عبادت میں کاؤنٹ ہوں گے. پھر یہ کہ الحمدللہ شوہر کی بات ماننی، کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں؟ ہاں، بارک اللہ، الحمدللہ. اچھا، آپ آنکھ بھی مار رہی ہوں، نظر آ رہا ہے مجھے، نظر آیا تو شوہر کی بات مانیے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت جہنم میں عورتوں کی دیکھی، کثرت دیکھے جہنم میں، تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ کثرت جہنم میں عورتوں کے کیوں، کیا یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. جب ایک تکلیف اپنے شوہر کی وجہ سے کوئی بھی پہنچ جاتی تو وہ کہتی میں نے تو تم سے ساری زندگی کوئی خیر نہیں پایا. یہ عورت کا رویہ ہے. اسی وجہ سے کثرت عورتوں کی جہنم میں، کیونکہ وہ انگریٹفل ہیں. جسے کہا جائے تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہر معروف کام میں جو صحیح ہے، جو اللہ کے حکم سے نہیں ٹکرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ٹکرائے، آپ نے اپنے شوہر کی بات مانی. ہاں، اسپیشل ٹیک کیئر کرنا ہے، اور ان کو جسے کہا جائے بہت اسپیشلی ان سے تو ہاتھ ملانا ہی ملانا ہے آپ نے انشاءاللہ، کیونکہ اتنا اجر میں نے جیسا آپ کو مسافر کا بتایا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر لوگوں کو پانی پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی جیسے کہا جائے ہینڈ پمپ لگوا دیں یا بورنگ کا کروا دیں انشاءاللہ، تو ان 10 دنوں میں، عام دنوں میں آپ جیسے رمضان میں کرتے ہوں گے ان چیزوں میں اپنا کہیں نہ کہیں چپ ان کرتے ہوں گے، لیکن ان 10 دنوں میں کوشش کر کے انشاءاللہ. پھر یہ کہ الحمدللہ جب آپ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے، اس کو پرسنل اپنی گرجز کے ساتھ، اپنے مراد ہے کہ اپنی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کو جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ جیسے اگر میں آپ کے ساتھ کوئی کرتا ہو سکتا ہے آپ یا مجھے جیسے کہا جائے اسمائل کے ساتھ اور اچھے اسٹائل سے کہیں، لیکن گھر میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ آپ کو پانی کا گلاس لا کے دیتے وہ رکھ کے چلا بھی کیا بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں، اس کو گلے لگائیے، دیکھا کہ جزاک اللہ، اس کے ہاتھوں کو چوم لیجیے، اس کو لگے کہ میں نے بھی کچھ کام کیا، میں بھی اسپیشل ہوں نا. تو اس طرح کے فیلنگس کے ساتھ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ ہاں تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ ایک موٹیویشن ہے، آپ اس طرح جزاک اللہ. تو ان کو پیار کریں، بے حق کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ تھا، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا جب ان کے گھر میں آتی تھی، آپ اپنی جگہ چھوڑتے تھے اور ان کو ایک ماتھے کو چوم کے ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے. بس ہم جسے کہا جائے سنتوں سے دور ہے، میں نے کہا تھا نا سنتوں کو آپ نے خوب عام کرنا ہے. پھر یہ کہ الحمدللہ میں اور آپ اپنی غموں سے تو روتے ہیں، ان 10 دنوں میں مجھے اور آپ کو اللہ کے ڈر سے رونا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو جو اللہ کی خشیت سے روتی ہے کل عذاب نہیں دے گا. 2 آنکھیں جن کو عذاب نہیں ہوگا، ایک جو جسے کہتے ہیں سرحدوں پر پہرا دینے والے جو مسلسل پہرا دے رہے ہیں، رائٹ، ٹیک کیئر کر رہے ہیں قوم کی، اور دوسری جو ہے جسے کہا جائے وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے رو گئی. ہاں، تو اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. تو یہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا. ویسے تو ہم روتے ہیں لیکن ہمیں اس دفعہ اللہ کی خشیت سے رونا ہے. پھر یہ ہے کہ جہاں آپ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جانوروں کے ساتھ بھی انشاءاللہ، ان پرندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے. پھر یہ کہ الحمدللہ اگر آپ کے مسلمان بھائی کو اللہ کی طرف سے ان 10 دنوں میں کوئی خوشی ملی ہے تو آپ اس کو مبارکباد دیں گے. ٹھیک ہے، اسپیشل اس نیت سے کریں گے کہ اس کو جو نعمت اور خیر ملی ہے آپ اس کی خوشی میں اس کے ساتھ ہیں. پھر یہ کہ آپ تمام کاموں کو کس سے اسٹارٹ کریں گے بتائیے؟ شاباش، بسم اللہ.
انشاءاللہ ہر کام اپنا لیپ ٹاپ میں بند کروں گی، میں پانی پیوں گی، میں انشاءاللہ کچھ بھی کام نیکی کے کام، ہر کام سے پہلے جس کام میں بسم اللہ ہوگی اللہ کی مدد آ جائے گی، برکت ہو جائے گی، وہ کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ نماز میں اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں تو صفوں کو مکمل کرنا۔ انفارچونیٹلی ہمیں صفوں کے مسائل نہیں پتہ، تو کتنے لوگ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جماعت ہو رہی ہے اور آپ پیچھے 3 4 لوگ کھڑے ہیں، آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس تو جو مؤذن اذان سے پہلے لگاتے ہیں صفیں مکمل کرو، ہیڈ شولڈر ٹو شولڈر، جسے کہا جائے فیٹ ٹو فیٹ۔ اگر آپ نے نہیں کیا، 4 لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ویلٹ نہیں ہے، نماز ہوئی نہیں ہے آپ کی۔ آپ کو صف کے ساتھ ہونا ہے، صف کے ساتھ ہونا ہے آپ کے۔ اگر آپ نے صاف، جیسے آپ کو پتہ ہے نا، جب آپ پاؤں برابر کرتے ہیں سامنے والے کو پتہ نہیں، وہ پاؤں ہٹاتا رہتا ہے، حالانکہ صف یعنی اگر ہم صف میں گیپ پیدا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، یہ اتنا زیادہ اس کا نقصان ہے۔ پھر یہ کہ نماز عید ادا کرنے، جب آپ ادا کرنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ تو کوشش کریں گے آپ یہ لفظ کہیں گے تقبل اللہ منا و منکم صالح اعمال، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی سنت ہے کہ آپ کہتے تھے تقبل اللہ، قبول کرے تم سے، منا و منکم، ہم سے اور تم سے، اعمال صالح یعنی صالح اعمال، اس طرح کہا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ الحمدللہ اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی حاجی ہے نا، اور وہ جسے کہا جائے حج پہ گیا ہے، اور آپ کیا کریں ان کے پیچھے جو ان کی اولاد ہے یا جو بھی ہے انشاءاللہ ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں انشاءاللہ، تو یہ بھی ایسا ہے کہ جیسے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی آپ کو بھی حج کے برابر انشاءاللہ اللہ کے اذن سے اجر ملے گا۔ پھر یہ کہ الحمدللہ جو بھی کوئی امانت ہے اس طرح کی کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی امانتوں کی جسے کہا جائے کمٹمنٹ لی ہوئی ہے تو کوشش کرنا ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخری کام نیک امال کے ساتھ ساتھ نیک امال کے ساتھ آپ نے حج کرنا ہے، حج مبرور۔ حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ جیسے آج ہی اپنی ماں کی گود بالکل پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ مجھے اور آپ کو حج مبرور کی توفیق عطا کر دے۔ اور عرفہ کے دن کا قیام، تو اب میں تھوڑا سا، اب میں اور بس 2 حدیثیں اور انشاءاللہ پھر بات ختم ہو جائے گی۔ اب میں یہ سارے تو کام کریں گے لیکن حج پہ تو میں اور آپ نہیں جا رہے ہیں نا، اب یہ جا رہی ہیں، بارک اللہ، اللہم بارک اللہم بارک وزد، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اب ہمیں بھی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوب خیر و برکت کے دروازے کھولے، اور یہ تو بر الوالدین بھی ساتھ کریں گی ماشاءاللہ، اپنی ماں کو ساتھ لے کے جائیں گی، تو بس یہ سوچ کے آپ نے کرنا ہے 10 دن ہے۔ میں نے تو اپنی ماں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی کا مفہوم آتا ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے آمین 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 3 دفعہ فرمایا، تو جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی یعنی بڑھاپے میں سے کسی ایک کو پائے، یعنی والدین میں سے ماں یا باپ کو ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ ہاں، تو امیجنیشن ملا یہ ان 10 دنوں میں، تو آپ نے اب ماشاءاللہ جنت لوٹ لینی کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت انشاءاللہ۔ تو اب میں اور آپ تو نہیں جا رہے، تو میں اور آپ بھی تو پیچھے نہیں رہیں گے، ہم کیوں رابعہ سے پیچھے رہے ہیں؟ تو میں اور آپ کیا کریں گے انشاءاللہ اس حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ تو اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد باجماعت نماز ادا کرے، پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے، تو اسے ایک مکمل تامہ کا ورڈ آتا ہے، مکمل حج اور عمرے کا اجر ملے گا۔ تو آپ میں سے کوئی اس کو کوشش کر کے مس نہ کرے، اگر ہم نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ حج تو نہیں ادا ہوگا لیکن انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا۔ پھر یہ کہ مسجد میں علم سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے جانا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف خیر سیکھنا یا سکھانا، ہاں، تو اسے ایک ایسے حاجی کا ثواب ملے گا جس کا حج مکمل ہے۔ یعنی آپ ان 10 دنوں میں ماشاءاللہ ہماری تو کلاس ہی مسجد میں ہوتی ہے، ہاں بارک اللہ، تو ایک دن بھی اگر آپ چلے گئے انشاءاللہ علم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بیسٹ امنگ دوز جو ریڈ کریں قرآن یعنی ٹیچ کریں اور سکھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ انشاءاللہ جب آپ اللہ کے اذن سے مسجد جاتے ہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کیا ہے، ایک مکمل حج کا آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر یہ کہ اسپیشلی یہ ہمارے لیے تو نہیں لیکن ہماری ماشاءاللہ ہسبینڈس ہیں یا برادرز ہیں یا الحمدللہ بچے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ با جماعت نماز کو جماعت سے ادا کرنا، مسجد کی طرف چل کر جانا، یہ اجر عظیم کا باعث ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر حج کا احرام باندھنے والے حاجی کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آج ہمارے انشاءاللہ بچے اور ہمارے ہسبینڈ جو بھی گھر میں ہمارے باپ ہیں تو نکلیں گے تو انشاءاللہ وہ اس اجر سے تھوڑی محروم رہیں گے۔ جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں ان 10 دنوں کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نا۔ پھر آخری بات ہے اللہ کرے ہمیں توفیق ہو جائے کہ جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو حج نہیں کر پایا تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ رمضان کا عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ تو امیجنیشن میں لائیے، یہ وہ 4 کام ہیں جو حدیث سے پتہ چلتے ہیں، لیکن کچھ اور کام ہیں جو کہ سلف صالحین سے پتہ چلتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اور بھی کام ہیں جن کو ہمارے جو اسلاف تھے، صالحین لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 ان میں کون سا کام ہے؟ والدین کی خدمت یاد رکھیے، اور ان سے حسن سلوک۔ اس میں آتا ہے کہ والدین کی جو خدمت ہے ان کے ساتھ جسے کہا جائے ان کی بات مانا، یہ حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ چلیے آپ کو تو ڈبل اجر ملنے والا رافیہ، بارک اللہ انشاءاللہ کہ آپ نے ماشاءاللہ حج بھی اپنا کرنا ہے، پھر ماں باپ کے ٹیک کیئر کر کے انشاءاللہ اس کے ریوارڈ کو بھی پانا ہے، لیکن شرط خالص اللہ کے لیے ہو۔ پھر یہ کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی عبادت، ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ان ایام میں کی جانے والی ہر نیکی اللہ کے نزدیک چونکہ بہت محبوب ہے، ہاں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے جو میدان عرفہ میں نہیں جا سکتے۔ تو ذی الحج کے پہلے 10 دن کی عبادت کا بھی ریوارڈ حج کے برابر ہے، اگر آپ میں سے انشاءاللہ کوئی کرنا چاہے۔ پھر یہ کہ عید الاضحیٰ کی نماز کی تیاری، امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اکثر اکابرین سے جسے کہا جائے یہ بات آتی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلنا بھی حج کے ثواب کے مشابہ ہے، یعنی ایکوولنٹ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے برابر آپ کو، یعنی اس سے ملتا جلتا ہے۔ مشابہ کا مطلب ہے ریزیمبل کرتا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور عید الاضحیٰ کی نماز میں ضرور جائیے گا، اس میں دیر نہیں کیجیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جسے کہا جائے لاسٹ اور آخری عمل کیا ہے جو آپ کو انشاءاللہ حج و عمرے کا ثواب دے جائے گا؟ کسی پریشان حال کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کر دیجئے۔ کتنا مشکل کام ہے، کون پریشان ہے جلدی سے بتائیے۔ تو کسی بھی پریشان جو حالت ہے، کوئی بھی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا انشاءاللہ۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نفل حج کے برابر اس کی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ دیگر جسے کہا جائے حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر عامہ سے یہ بات جسے کہا جائے ایک طرح سے ریلیونٹ کرتی ہے، ریلیٹ کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ساری بات کا جو خلاصہ ہے، ہاں یہاں جسے کہا جائے یاد جائے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس میں آپ کا حج ادا نہیں ہوگا لیکن ثواب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اصل جیسے کہا جائے حج کب ہوگا؟ جب آپ حج ادا کریں گے انشاءاللہ، جو کہ ایک فرض عبادت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل اور اعمال صالح سے خالی رہنے والا نہ بنائیں۔ ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت ایسے کریں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ وردنا ورد عنا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ ہاں چلیے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ آپ یہ سنیے تکبیرات، اللہ اکبر، اکبر، اللہ اللہ اکبر، جانے اللہ اکبر،
جی، آپ لوگ کو پتہ ہے نا کہ ذی الحج میں آپ لوگ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھلے گراؤنڈ میں تھا نا نماز پڑھنے کا نا، آپ جسے کہا جائے، اور تکبیرات کا اہتمام کر کے جاتے تھے۔ آپ روزہ آنے کے بعد جیسے آپ عید پہ آپ کیا جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کھا کے جاتے ہیں، رائٹ؟ کھجوریں کھا کے جاتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ میں کیا آنے کے بعد کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ جاتے ہیں انشاءاللہ تو خوب خوب تکبیرات کا اہتمام کریں گے، جس راستے سے گئیں کوشش کریں گے جب سنت ہے کہ واپسی دوسرے راستے سے آئیں، امام جو آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو کتنی تکبیرات پڑھنی ہے آپ اس کو فالو کیجیے انشاءاللہ جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جیسے کہا جائے نمازوں کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، اگر آپ جیسے کہا جائے مسجد میں جب بھی داخل ہوں گے آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنی، یہ سبق کی نماز ہے۔ کچھ نمازیں ہوتی ہیں جو سبق کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے تحیۃ المسجد ہے، آپ جب بھی جائیں گے نماز پڑھنی اس میں زوال کا وقت نہیں دیکھا جاتا کیونکہ وہ سبق کی نماز ہے، لیکن کچھ نمازیں جیسے اشراق کی نماز ہے یا یہ بلا یعنی یہ سبب کی نماز نہیں، ریزن سبب کا مطلب ہے ریزن انشاءاللہ۔ تو اب اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ نماز شروع نہیں ہوئی، تو مسجد میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، ایون اگر آپ سوچیں خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ میں آپ کو پتا ہے وہ از دا پارٹ آف دا نماز، اور اگر کوئی خطبے کے دوران بھی آیا ہے تو اس کو جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر خطبے کے لیے بیٹھنا ہے، اتنا زیادہ ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی کہ اگر آپ مسجد میں، اگر کھلے گراؤنڈ میں تو نماز کی ضرورت نہیں، آپ جیسے کہا جائے فجر کے بعد ڈائریکٹ آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ انشاءاللہ مسجد میں پڑھیں تو آپ کو انٹر ہونے کے بعد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، درود پڑھیے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، پھر آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو جو بھی آپ کو عید کی نماز کے لیے تکبیرات بتاتے ہیں بالکل ویسے ہی فالو کیجیے انشاءاللہ، اور پھر بعد میں خطبہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو خطبے کو لیجیے، پھر میک شور کیجیے جس راستے سے جا رہے ہیں واپسی پہ کسی اور راستے سے انشاءاللہ واپس بات رہتی ہو رہی ہے پاکستان میں قربانی، جی ہاں، قربانی کے حوالے سے اس بات کو آپ نے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیہ، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ بیک ٹو ہوم میں قربانی کرواتے ہیں نا، اور آپ نے وہاں دیا وہاں پہلے عید ہو رہی ہے، ہاں اگر انہوں نے آپ کا ذبیحہ کر دیا اور آپ کے پاس نماز نہیں تو آپ کا ذبیحہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ عام صدقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو میک شور کروانا ہے کہ آپ نے ویسے تو کوشش کیجیے کہ 10 ذی الحج کے دن قربانی ہو، میکسیمم ایفرٹ لگائیے کیونکہ اس کا اجر وہ بعد میں 11 12 13 کے برابر نہیں ہے، رائٹ؟ تو آپ نے کوشش تو یہ کرنی ہے، لیکن اگر آپ بیک ٹو ہوم میں کروا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر آپ 11 کو کروائیں گے، لیکن آپ پہلے نہیں کریں گے، پہلے کروا لیا تو وہ عام صدقہ ہے، اور انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ قربانی کی تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کی قربانی کاؤنٹ ہوگی۔ سمٹائمز یہ بھی ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ عید پہلے ہو گئی اور پاکستان میں عموماً بعد میں ہوتی ہے، سیکنڈ ڈے، لیکن وہاں پہ اگر 10 الحج ہے تو وہ پھر آپ کا مطلب آپ تو وہی جی ایگزیکٹلی، اگر آپ کا وہی پہلے سے بک کرا لیتے ہیں نا تو وہ تو نہیں پتا چلتا کہ کب کی وہاں عید ہوگی کب یہاں عید ہاں ہوگی۔ ایگزیکٹلی نا، تو کوشش کیجیے اگر آپ اپنے شہر میں کروا سکتے نہیں کروا سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ماشاء اللہ ایک سے زیادہ آپ قربانی کرواتے تو آپ بیک ٹو ہوم میں کروا لیں، ایک قربانی اپنے یہاں کر لیں، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، تو قربانی میں یہ نہ دیکھیں کہ پرائس کہاں پہ کیا جا رہی ہے اور کتنا پاؤنڈ گوشت ملے گا، یہ دیکھیں کہ اللہ کو نہ گوشت جائے گا نہ خون جائے گا، دلوں کا تقویٰ جائے گا، اللہ آپ نے کس دل کے ساتھ یہ قربانی کی، ابراہیم کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ وہاں غریب زیادہ ہے، ہوں وہاں زیادہ ضرورت ہے۔ نہیں، بعض اوقات لوگ اس سینگ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، وہاں چیپ پڑتا ہے جیسے کروانے میں نا، یہ بھی ہوتا ہے کہ لیکن آپ یہاں کر سکتے ہیں، آپ کی حیثیت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اتنی اہم عبادت ہے کہ لوگ اس میں جیسے تھوڑا سا بعض اوقات ڈنڈی مار لیتے ہیں نا کم میں، چلو مجھے یاد ہے ہمارا آپ کو پتہ ہے RHI کا ہے نا، تو RH ہماری ریلیف ہیومینٹی انٹرنیشنل بارک اللہ آرگنائزیشن ہے، تو اس میں ہمارا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس صومالیہ کا نا جیسے ابھی بالکل بہت منیمم جیسے کہا جائے پارٹ ہے کاؤ کا نا جیسے $100 پر شیئر ہے، لیکن ہمارا پاکستان کا 210 ہے، تو اکثر لوگ میں دیکھ رہی ہوں قربانی آ رہی ہے تو کس کی آ رہی ہے کہ جسے کہا جائے، کیونکہ ان کو بیچارے ہو سکتا ہے کچھ ضرورت مند ہو، سیم اسی طرح ہمارے پاس جو گوٹ کا شیئر ہے شیپ یا لیمپ کا مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، وہ 130 یا کچھ ہے، لیکن پاکستان میں 310 ہے، تو آف کورس پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو مطلب مگر میں یہ کہہ رہی ہوں میں پرائس نہ دیکھوں، میں یہ سوچوں کہ میرے اللہ کے یہاں یہ نہ گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا، میرے دل کا تقویٰ پہنچے گا کہ مجھے ان 10 دنوں میں میکسیمم اللہ کے لیے جانور قربان کرنا ہے، تو میں اللہ کو کیا دینا چاہوں گی یہ سوچ کے، ہاں اپنی حیثیت کے مطابق، ہاں جس حد تک آپ اچھا جانور اپنے رب کے آگے حضور پیش کر سکتے ہیں، جو آپ کی حیثیت اس کے مطابق، نہ دکھاوا نہ شوق، بس اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ لینا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، ٹھیک ہے نا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان ریمائنڈرز کو یاد رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کر دے، اور ان ایام میں بہترین عبادت کی ایسی توفیق کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ والحمد للہ
باللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر أبي وارحمه وعافه واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم جنة وأعذهم من عذاب في النار وعذاب في القبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودلاء الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم الأموات. اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی آج انشاءاللہ یہ پڑھا پڑھایا سیکھا سکھایا اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہمیں بہترین قیام سیام اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما دے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألوک رضا بعد القضاء و نسألوک البرد العیش بعد الموت و نسألوک لذت النظر الی وجهک و شوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ. اللہم زینا بزینت الایمان. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین. اللہم انا نسألوک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. ویسے تو آپ کو ماشاء اللہ بارک اللہ آتا ہے. جسٹ ریمائنڈر تھا. الحمد
अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जवाल के वक्त कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? जी, अगर क़ज़ा नमाज है जी, जो भी क़ज़ा नमाज जैसे कौन सी है, एक तो पिछली क़ज़ा उम्र मैं उसकी बात नहीं कर रही, जैसे फजर की नमाज है, ठीक है, फजर की नमाज आपकी आंख ऐसे खुली कि बिल्कुल आप इस वक्त टाइम शुरू हो गया, तो क़ज़ा की नमाज के बारे में जिस वक्त आंख खुले या फजर की आप फौरन अदा कीजिए। हाँ, सबब की नमाज है ये ना, तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए जी वक्त पे। जी सिस्टर, इंशाल्लाह सानिया। जी, आपने बताया ना कि दो तरह की तकबीरात जी तकबीरात है। उन दोनों में कोई डिफरेंस है या सेम तकबीर? नहीं, तकबीरात सेम है, ठीक है, बस एक जो है मुसलसल पढ़ेंगे जब चांद निकल जाएगा 13 इंशाल्लाह गुरूब आफ्ताब तक, दूसरी मुक़य्यद है, सिर्फ फर्ज नमाजों के बाद पढ़ें, ठीक है, लेकिन वर्डिंग सेम सेम है, बिल्कुल सेम है, मगर ये कि ये फर्ज नमाज के बाद है, जो कि आप 9 ज़िलहज की फजर से, फजर के बाद फर्ज नमाज से लेकर असर की 13 इंशाल्लाह उसके बाद ख़त्म करेंगे हर फर्ज नमाज। ये मुक़य्यद है टाइम के साथ और फर्ज नमाजों के साथ है, ठीक है। दूसरी वाली जो आप हर वक्त पढ़ेंगे चलते फिरते हर जगह अल्लाह की तकबीरात से, अल्लाह की अज़मत उसकी बड़ाई से ज़मीन गूंजने लगे इंशाल्लाह, ये हमारे असलाफ का तरीका, ठीक है। जी सिस्टर। चाश्त की नमाज का टाइम कौन सा है? जी कि कब तक है यार? जी जब तक 15 मिनट, जब तक आपका ज़ोहर का टाइम नहीं होता, ठीक है, 15 मिनट से पहले पहले तक आप पढ़ लें एक रफ। से पहले कोई 12 बजे से पहले? नहीं, टाइम बस 15 मिनट, एक रफली आप अंदाजा कर लीजिए, 15 मिनट से जोहर से पहले पहले आप पढ़ लीजिए साढ़े इंशाल्लाह। 10 बजे होता है ना, ऑलमोस्ट 9 जी हाँ, मतलब इशराक का जैसे जब जी जी क्योंकि सुबह की नमाज शुरू होने से 15 मिनट वहां तक है। एंड जी जी बिल्कुल एंड वहां तक है। और आप जिसे कहा जाए बस वही बात है कि हमने इशराक दे दिया शुरू से ना, जब शुरू में हम पढ़ते हैं आगे 15 मिनट के बाद सूरज निकले हम इसको इशराक कर, ये सारे नवाफिल हैं, इनके बारे में ये बेसिकली ये वो नमाज है जो मुसलसल मोमिन बंदा अपने कामों को छोड़कर अल्लाह की तरफ जाता है, तो वो ये कि चाश की नमाज के बारे में आता है, ये आपकी जो 360 जोड्स है ना उनका सदका है ना, तो इंशाल्लाह जिनको जोड़ों की बीमारी है इंशाल्लाह वो चाहिए नमाज शुरू कर दें, तो अल्लाह ने इंशाल्लाह। कि मैं जब पढ़ती हूँ ना उसकी हम्म, नमाज रेगुलर आई फील वेरी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल, तो ये इंशाल्लाह ये सदका है जी। जी आपका अब ये ना इन्होंने कुछ खाने का इंतजाम भी रखा है, आप शाम बताइएगा जी। हाँ जी, आपका सवाल है। मस्जिद में जो जाके नमाज हाँ, 2 रकात पढ़ते हैं तहियतुल उसकी मस्जिद, नियत नियत दिल का इरादा है, नियत दिल का इरादा है, आपको पता है कि आप जा रहे हैं और आप मस्जिद में एंटर हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह के साथ सुन्नत है। नहीं, बस तहियतुल मस्जिद की नियत है, नफिल नमाज है, नफिल है जी, नफिल नमाज नहीं वही सुन्नत, अब मैं इसको पूरा फिक्री तौर पे क्लास में, हाँ वही है सारी बस इंशाल्लाह, ठीक जी। उस्मा जी क्या वुज़ू जरूरी होता है, अगर हम गुस्ल कर रहे हैं तो हम फिर भी हमें करना चाहिए। नहीं, अगर आप गुस्ल में आप वुदू कौन सा नहाने में बात कर रहे हैं, आप पहले ना वुदू ही तो करते हैं, ठीक है, अगर आप वुदू करने के दौरान आपने अगर दौरान गुस्ल अगर आपका हाथ सिस्टर्स बस एक मिनट इंशाल्लाह, वुदू के दौरान अगर आप नहाते वक्त अगर आपका प्राइवेट पार्ट पे हाथ लग गया तो फिर आपको वहां से निकलने के बाद वुदू दोबारा करना है, लेकिन अगर हाथ नहीं लगा, जो आपने शावर लिया और आपकी नियत है उसी में दोनों काउंट हो जाएगा, मगर आप पहले ऐसे ही करते हैं जो वुदू का तरीका नहाने का, पहले आप हाथों को धोते हैं जिस्म के, जैसे कहा जाए जो आज़ा है उनको वुदू के आज़ा को धोते हैं, फिर आप पाँव एंड में धोते हैं। हमें बस ये होता है कि नाक में पानी डालना हम्म। जरूरी है, खुली नहीं करते जैसे ये सुन्नत है, ये सारी चीजें सुन्नत है, अगर गुस्ल नाक में पानी डालते हैं तो वुज़ू करना चाहिए या नहीं करना नहीं वुदू करके साथ वुदू के चाहिए? जी फिर हम गुस्ल करें। जी बहुत से बिल्कुल लोग ऐसे कहते हैं कि गुस्ल में ही वुज़ू हो जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन आपकी नीयत पर है, आपकी नीयत थी कि अगर नीयत नहीं तो आप पानी के अंदर जा समुद्र में बैठ जाओ, आपकी नीयत ही नहीं है तो फिर आपको वुदू थोड़ी होगा, नीयत पर है कि आप गुस्ल के इरादे से वुदू के इरादे से गए हैं और आपकी इंटेंशन है तो फिर आपका वुदू काउंट हो, अगर नीयत नहीं तो नहीं। आप देखिए, आप यहाँ पे लोग स्विमिंग में जाते हैं ना, पानी तो पूरा ऊपर से, लेकिन उनको कोई नीयत थोड़ी होती है वुदू की, तो वुदू ही नहीं है। अगर नियत है तो एग्जैक्टली नहीं, इल्ला है कि आपका प्राइवेट पार्ट पे हाथ लग गया डायरेक्ट ना, तो फिर आपको आपका वुदू नहीं रहेगा, फिर आपको दोबारा वुदू करना पड़ेगा, ठीक है, अगर प्राइवेट पार्ट पे आपका हाथ लग गया है, ठीक है, इसलिए अगर नहीं लगा तो फिर आप, क्योंकि वुदू टूट जाएगा प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगने से, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, अगर आप स्पंज से है तो वो आपका बैरियर है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हाथ लगा तो टूट जाएगा, ठीक है, सही है। जज़ाकल्लाह भैया को मैम जी सिस्टर जी बाय। छोटे बच्चे हैं, हाँ हाँ जैसे इसका छोटा बच्चा हाँ
تو وضو یہ کر چکی ہے, ظہر پڑھ چکی ہے یہ, یا پڑھنے جا رہی ہے, اب اس کو پوٹی دھلانا ہے, تو کیا اس کے بعد بھی پھر وضو کرنا؟ اس میں اسکالرس کی دو رائے ہیں. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کیونکہ اپنا پرائیویٹ پارٹ نہیں, بس ماں کی ضرورت ہے, وہ کتنا وضو, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن کچھ اس میں ڈیبیٹ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وضو کرنا پڑے گا, لیکن بہتر ہے کہ انشاءاللہ سیفٹی کے لیے کر لیں, لیکن یہ کہ ہاں اوکے ہے, مگر دونوں اسکالرس کے لیے چاہیے. وائپس یوز کرتے ہیں نا, ڈائریکٹلی ہینڈ سے تو ٹچ نہیں کرتے. ہاں ہاں چل پھر ٹھیک ہے, بعض لوگ کرتے ہیں نا, تو وہ واش کرواتے ہیں. دھلاتے ہیں, جو لوگ واش کروا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ٹھیک. ہاں اس میں دو اسکالرس کی رائے, تو آپ دونوں میں سے کسی کو لے لیں, دونوں ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مطلب آپ کے اپنے جی نہیں دونوں ٹھیک ہے, دونوں اسکالرس کی ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو بہتر لگا, آپ کا جس وقت تسلی ہے. ورائٹی ہے دین میں ورائٹی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی تو یہاں نہ پانی کا مسئلہ ہے, گرم پانی آ رہا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات آپ کی اپنی صحت ایسی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں. ہاں وقت بھی ہوتی ہے, ہاں جانا ہے اور آپ کو نکلنا, نماز نکل رہی ہے تو آپ پڑھ لیں. ہاں ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے. اپنی کلاس سے شروع کریں گے آہستہ آہستہ. وعلیکم السلام. آپ کھا کے جائے گا پلیز, تھوڑا سا یہ سننا تھا نا. جزاک اللہ. پلیز آپ ایک دوسرے کے ساتھ مساوات کرتی ہیں. بہت سوری ذرا دیر ہو گئی تھی کہ رحمہ آج ذرا اٹھ نہیں رہی تھی, جا نہیں رہی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوا لے رہی ہے تو ADHD کی, آج کل رات کو 2 بجے سو رہی ہے. کہیں مجبوری ہوتی ہے تو بہت, تو پھر بندہ زبردستی پوچھتا ہے. یہاں بھی کوشش سسٹر فاطمہ ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں. سے آئی ہیں ماشاء اللہ, لیکن ان کا یہ کہ ان کا بھی شاعرہ کا بھی اسپیشل ہوتا ہے, یہ نیکسٹ ڈور رہتی ہے, تو وہ اب ان کے ہسبینڈ جب دیکھ سکیں یا کوئی آیا تو وہ دونوں میری نیبرہڈ میں ہیں. یہ شاہدہ یہ نیکسٹ ڈور ہے. پہلے تو بالکل ہم نیکسٹ ڈور نیبر تھے, میں ادھر چلی گئی تو سامنے یہ میرے 3 چھوڑ کے آئی ہیں ماشاء اللہ. جی سسٹر فاطمہ ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں. ہم انشاءاللہ کریں گے, رکھتے ہیں ایک اور سیشن بھی رکھتے ہیں, اگر آپ فری ہو تو دیکھتے ہیں, کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ ضرور. بہت اچھا لگا آپ سب کھانا. وعلیکم السلام. بارک اللہ. آپ کا نام کیا؟ میرا نام خالد ہے. پلیز آپ لوگ کھا کے جائیے گا. وہ میرے بیٹے میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں, میری بہو نے ابھی رجسٹر کرایا تھا. میرے بیٹے نے یہاں پہ تراویح پڑھائی تھی. اچھا کیا نام ہے؟ سمیر ارشد. سمیر ارشد. اچھا ماشاء اللہ بارک اللہ. رات میں جس دن مطلب قیام اللیل کروائے تھے, تراویح پڑھائی تھی؟ تراویح پڑھائی تھی. اچھا سمیر. اور اس کو دیر تک آپ میں بیٹھی تھے رات اور 10 دن, اور 2 جگہ تراویح لیٹ کرائی تھی. آپ کا مسجد میں نام جی جی ISM انہوں نے بولا تھا. ہاں ہاں ہاں. آپ کا نام کیا؟ سوری. میرا نام خالد ہے. اچھا, بہت اچھا دیا تھا. میں بھی پاکستان میں تھوڑا بہت استعار کرتی ہوں, تو میں نے بہت اچھا لگا. سب چیز آپ نے کور کرے, اور اللہ میں ہم کو عمل کر جو پڑھایا عمل کرنا. اس کے روزوں کو بھی آپ نے بتایا تھا. جی سب میں تھوڑا لیٹ آئی. کلاک 10 o'clock پہ ہم سارا شروع انشاءاللہ کوشش کر کے ریکارڈنگ ڈال دیں گے. اگر آپ نے رجسٹر کروایا نا تو وہ میری بہو کو مل جائے گا. وہ بہو کا نام کیا ہے؟ حفصہ جہاں. اچھا